बचपन से चली मेरी कहानी एक सफर, चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर। जिंदगी के रागों में एक जोश सा है, वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, हर गली नुक्कड़ पे आवाजें उठेंगे। सफर के रंगों में लोग रंगेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना व्लॉग तकरीबन 1.5 महीने के बाद अपलोड कर रही हूँ। कितने ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है डीएम करके कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके व्लॉग का। क्योंकि बेशक मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से हैं, लेकिन कुछ बहुत लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं, वेट करते हैं। अच्छा, इसकी मल्टीपल रीजंस थी कि मैं क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। एक उसमें ये भी थी कि यूट्यूब पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और कभी कभी आपको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ही मसालेदार सा टाइटल थंबनेल नहीं डालो या फैमिली व्लॉगिंग नहीं करो। बहुत मुश्किल है कि आपका जो यूट्यूब का चैनल है वो सक्सेसफुली चले। तो फैमिली व्लॉगिंग तो मेरे से नहीं होती है, मैं ख़ुद इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती हूँ। ना ही मेरे से मसालेदार किस्म के टाइटल थंबनेल जो हैं वो लगाए जाते हैं। मतलब जितने मैंने अब तक लगाए हैं इससे ऊपर का क्रिंज मैं नहीं कर सकती। और ये वीडियो मैंने जून के स्टार्ट पे रिकॉर्ड की थी और अपलोड अभी कर रही हूँ। क्योंकि ये कमबैक वीडियो है इसीलिए मैंने जो है ना इस वीडियो में थोड़ा सा टाइटल और थंबनेल मसाला लगाने की कोशिश किया है ताकि यूट्यूब पे रीच जाए इस वीडियो की। क्योंकि ये होता है सोशल मीडिया पे काम करने से, ख़ुसूसन टिकटॉक और यूट्यूब पे, कि अगर आप काम करना छोड़ दें, वीडियो अपलोड करना छोड़ दें, तो यूट्यूब आपकी वीडियो एकदम उसकी रीच डाउन कर देता है। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, परसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टोरी टाइम करेंगे। ये स्टोरी बहुत पुरानी है, इतनी भी पुरानी नहीं है, लेकिन उस टाइम हम लोग पुराने घर में रहते थे। ये अभी वाला जो घर है ये तो हमारा अपना घर है, लेकिन उस टाइम हम लोग रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक घर था, एक अपार्टमेंट बना हुआ था। फिर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और फिर सेकंड फ्लोर पे एक और फैमिली रहती थी। तो एक हाउस था, मल्टी फैमिली हाउस जिसको बोलते हैं, वो वाला था, और उसमें 3 घर थे इस तरीके से। जब 2025 में मैं आई थी तब तो वो जो नीचे वाला अपार्टमेंट था वो खाली था, क्योंकि जो हाउस ओनर था वो कहीं और रहता था, लेकिन उसने नीचे वाला अपार्टमेंट अपने लिए खाली छोड़ा हुआ था। तो उस टाइम कोई भी नहीं रहता था। और फिर आई थिंक 1.5 साल बाद 2021 में उसकी बेटी शिफ्ट हुई थी। और वो आई थिंक किसी स्कूल की टीचर थी, या स्कूल की नहीं, मुझे नहीं पता किस चीज़ की टीचर थी, बट वो टीचर थी और वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। आई थिंक बायोलॉजी पढ़ाती थी, मुझे अब इतना याद भी नहीं है। इंग्लिश उसको आती थी, इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन कैरी ऑन करती थी और काफ़ी फ्रेंडली बड़ा अपने आप को पढ़ा लिखा शो करना। वो रोमेनियन थी। तो अच्छा, अब उसका जो फादर है उसके साथ मेरे हस्बैंड के रिलेशंस अभी तक हैं, क्योंकि उसके फादर की फ़र्म थी हीटिंग की और सैनिटरी की। तो उसने हमारे घर की सारी फ्लोर हीटिंग का और सैनिटरी का काम उसी ने किया हुआ है। तो अभी आधा घर हमारा जैसे बना है और आधा अभी नहीं बना, तो अभी जो दूसरा बाथरूम वगैरह है उसका काम भी उसी ने करना है। तो उसके साथ हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। और फिर उसकी बेटी शिफ्ट हुई तो उसकी बेटी से भी गपशप होती रहती थी। एंड शी वाज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस। मतलब जितना आप कहें ना कि वो रोमेनिया के लोग तो इतने अच्छे होते हैं। तो क्योंकि एक बंदा जो है ना पूरे कंट्री को कभी कभी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो जो अगला किसी दूसरी नेशन का बंदा हो ना, फिर वो उस बंदे के बिहाफ पे उस पूरी नेशन का क्या कहते हैं एक पर्सपेक्टिव बना लेता है, राइट। सब कुछ बड़ा अच्छा चलता रहा, बड़े हैप्पी जब भी हम उससे मिलते, जब भी हमारा आमना सामना होता, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों बड़ी उससे हेलो हाय होती, ठीक है। देन 2022 में सितंबर में वलिया पैदा हुई। अच्छा, वलिया जब पैदा हुई तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई हैड सम इश्यूज़। तो उसकी ना वो लड़की अक्सर मेरे हस्बैंड से पूछती थी कि तुम्हारी वाइफ को हमने कभी देखा नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती, एंड वो तो वॉक भी नहीं करती और कोई घर का काम भी नहीं करती। उसने ये बात कोई 3-4 दफ़ा मेरे हस्बैंड को बोली, ठीक है। एंड उसने इस चीज़ का भी इजहार किया, वो और उसकी अम्मी दोनों ने मिल के, कि मतलब हाउ कम योर वाइफ डजंट वर्क। उनके लिए ये चीज़ बड़ी ऑड थी ना। खैर मेरे हस्बैंड जो हैं वो आके ज़ाहिर है मुझे सारी डिटेल्स बताते थे, तो वो कह देते थे कि नहीं, उसके
ابھی ہم لوگ نئی جاب کے لیے ریڈی، اور ہمارے اپنے ابھی بہت سارے کام ہیں، ہماری لائف میں بہت چلے آئی ہے، اور جو بھی ایکس وائی ریزن ہم لوگ دیتے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا پرابلم ہے میرے گھر بیٹھنے سے، یا اس کو کیا پرابلم ہے کہ میں جاب نہیں کرتی. مطلب وہ تھوڑا شاید مجھے یوں فیل ہوتا تھا کہ تھوڑا جیلس ٹائپ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جاب کرتے ہیں، اس کی امی اس ایج میں بھی جاب کرتی ہیں، اور وہ بھی جاب کرتی ہے، اور میں شاید نہیں کرتی، بٹ جو بھی اس کے مائنڈ میں تھا مجھے تھوڑا آف لگی تھی یہ اس کی بات. مطلب اس کا کیا مطلب ہے. پھر سپٹمبر میں جب علیہ پیدا ہوئی تو ابھی 40 ڈیز میں ہی تھے ہم لوگ، جو چلا ہوتا ہے. تو اس کا کمرہ، اور وہ بالکل ہمارے جو بیڈ روم ہمارا تھا اس سے ایگزیکٹلی جو نیچے والا بیڈ روم کہہ لو اپارٹمنٹ کا، اس میں وہ رہتی تھی. تو اس نے میرے ہسبینڈ کو میسیج کیا بڑا فرینڈلی سا کہ آئی نو آپ لوگ نیو پیرنٹس ہیں، لیکن پلیز جب آپ اپنی بیٹی کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں تو آہستہ بولا کریں، میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا، اس نے ایشو یہ نہیں اٹھایا کہ ہماری بیٹی روتی ہے، اس نے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ بہت اونچا اس کو بہلاتے ہیں. اچھا، پتہ نہیں ہوا ہوگا، میرے ذہن میں تو یہ چیز کبھی نہیں آئی کہ ہم لوگ ولیہ سے بھی زیادہ اونچا اس کو چپ کرا رہے ہیں. تو خیر یہ چیز ہوئی، اور میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں ہم آئندہ خیال رکھیں گے اس چیز کا، اور رکھا بھی ہم لوگوں نے خیال. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 1-2 مہینے گزرے، تو ہم لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ ہم لوگ جب بھی ولیہ روئے تو ہم نہیں اس طرح اونچا بولے. تو پہلے شاید ان انٹینشنلی ہوا بھی ہو، وی ڈونٹ نو، لیکن اس کے بعد ہم لوگ خیال رکھنا شروع ہو گئے. پھر 2 مہینے گزرے تو اس کا پھر میسیج آیا کہ بڑا لمبا سا میسیج تھا، اور رات کے کوئی 1:30-2 بجے اس نے میسیج کیا تھا، اینڈ 8-9 قسم کے لمبے لمبے پیراگرافس تھے. اور ان پیراگرافس مجھے تو اب اتنا یاد بھی نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ ورڈز اس کے یاد ہیں کہ وٹ کائنڈ آف مدر یور وائف از، کہ بچی اس کی رو رہی ہے اور وہ اس کو چپ نہیں کراتی. اب شروع میں جو سٹارٹنگ کے منتھس ہوتے ہیں اس میں بچہ روتا ہے، اور کوئی بھی پیرنٹس اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ خواہ رونے دیں. ہر کوئی بچہ چپ کرانے میں ہی لگا ہوتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے کہ بچے رات کو روتے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے نہ روتے ہوں، اسپیشلی فرسٹ 3 منتھس میں. تو اچھا، اب اس کو پہلے یہ ایشو تھا کہ ہم اونچا بولتے ہیں، اب اس کو یہ ایشو تھا کہ اب ہم اسے چپ نہیں کراتے ہیں، جبکہ ہم لوگ ڈیلیبریٹلی جب وہ روتی تھی تو ہم اس کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے تھے. ظاہر ہے ہم آہستہ بولتے تھے. تو یہ عجیب سی اس نے لاجک نکالی تھی، اور مطلب عجیب اس نے ورڈز بھی بیچ میں یوز کیے تھے. تو اب 8-9 میسیج میں اس نے اتنا کچھ لکھا تھا کہ مجھے اب سارا کچھ یاد بھی نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے اس کی اسکرین شاٹ ضرور کہیں سیو کی ہوئی ہیں. پتہ نہیں اس ٹائم کیوں کی تھی میں نے سیو، بٹ کی ہوئی تھی. تو یہ دوسری دفعہ ہوا. ٹھیک ہے، اب میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم اگنور کرو اس کی اس بات کو نا. تو پھر یہ چیز ہوتی رہی. ہر تھوڑے مہینوں بعد نا اس کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا تھا، اور ایشو ولیہ کے رونے سے ہی ہوتا تھا. پھر ایونچولی ایک دن اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنا روم چینج کر لو. اب ہمارے اس اپارٹمنٹ میں ایک بیڈ روم تھا ہمارا جس میں رہتے تھے، ایک لیونگ روم تھا، اور ایک اور چھوٹا سا روم تھا جس کو کنڈر سمر کہتے ہیں، لیکن وہ کنڈر سمر ہم لوگوں کا اسٹور روم تھا. بیکاز ہم لوگ جب گھر کے کنسٹرکشنز کر رہے تھے تو بہت زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو گھر کی کنسٹرکشن ریلیٹڈ چیزیں تھیں، تو ہمیں اسٹوریج گھر میں چاہیے تھی. ظاہر کی کبھی کوئی مشین ہے تو کبھی کوئی مشین ہے. تو ہم لوگ لیونگ روم میں کیسے شفٹ ہو جائیں، اور پورا ہم بیڈ اور اتنی بڑی الماری اٹھا کے جو ہے ہم لیونگ روم میں شفٹ ہو جائیں، اور لیونگ روم ہم بیڈ روم میں شفٹ کر دیں، بہت ڈم سی بات ہے. تو مختلف چیزیں ہوتی رہیں اس دوران. مطلب یہ ولیہ سال کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ایون میں تو ایگزیجریٹ ہی شاید کر رہی ہوں، لیکن میرے فرینڈ سے بھی آپ لوگ پوچھ لیں نا تو سب یہی کہیں گے کہ ولیہ اتنا زیادہ کرائے بیبی نہیں تھی. وہ اگر روتی بھی تھی تو کسی جینوئن بات پہ روتی تھی. اور وہ جو لڑکی تھی نا رومینین جو ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ میں صبح بھی بچوں سے جو ہے وہ مغز کھپا کے آتی ہوں، تو رات کو بھی مجھے آپ کی بیٹی کے رونا سننا پڑتا ہے. اور ہماری بیٹی کبھی کبھی روتی تھی، یہ نہیں کہ وہ روز روتی تھی. لائک مہینے میں 1-2 راتیں ایسی آتی تھی. بچوں کو سلیپ ریگریشن ہوتا ہے، کیا ایشوز نہیں ہوتے ہیں بچوں کے. تو ہم لوگ اکثر ایسا کرتے تھے کہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے تھے، دوسرے روم میں چلے جاتے تھے اگر وہ رونا شروع ہو بھی جائے. تو مطلب مجھے ولیہ کے رونے سے زیادہ مجھے اس چیز کا پینک اٹیک ہوتا تھا کہ یہ اب کچھ کہے گی نیچے والی جو ہے میڈم.
پھر اسی طرح 1 سال ہو گیا، پھر اس نے ایونچولی شی اسٹارٹڈ کیریکٹر اسیسینیشن۔ یہ ولاگ کیونکہ میں نے دوبارہ ڈالا ہے، پچھلی دفعہ میری امی اس ورڈ سے ٹریگر ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ کیریکٹر اسیسینیشن کو لے کے ایک ہی طرف جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیریکٹر اسیسینیشن کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو میں کانٹیکسٹ بات کر رہی ہوں وہ یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ مجھے ایز اے مدر ہر وقت لیزی کہتی تھی اور عجیب عجیب ورڈز بولتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتی۔ وہ میرے ایز اے مدر والے کردار کے اوپر لے کے باتیں کرتی تھی، اور پھر گوگل بھی کیا تھا کہ کیا مطلب کیریکٹر اسیسینیشن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں ٹھیک تھی۔ کیریکٹر اسیسینیشن آپ کے کردار کے اوپر کسی بھی اس چیز کو لے کے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب وہی ہو جو پاکستان میں موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چلو میں نے اس ٹائم ڈیلیٹ کر دیا وہ ولاگ، کیونکہ میری امی کو نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ تو اب میں نے یہ ایڈٹ کیا ہے پوائنٹ، اور اب میں بھی کلیئر کر رہی ہوں اپنا پوائنٹ کہ اس نے مجھے ایز اے مدر مطلب برا کہا تھا کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں جاتا تھا تو میری ہارٹ بیٹ اتنی فاسٹ ہو جاتی تھی، اور مجھے صرف ایک چیز کا ڈر ہوتا تھا، وہی ڈر جو یہاں پہ شاید ہر نئے آنے والے کو ہوتا ہے کہ یونگر ڈامڈ کو یہ کوئی غلط ملت کمپلین نہ کر دے۔ میرے اندر یہ ڈر اس سے پیدا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر ایونچولی یہ ہوا مجھے کہ اسی طرح کہا کہ یہ آپ کیسی ماں ہیں، مطلب آپ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتی ماں ہونا۔ بہت زیادہ پریشان ہوئی، پھر مجھے نہیں پتا کہ مجھے ان کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ میں نے کنسنٹ نہیں لیا ہوا، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بابا کا یہاں پہ سن رہا ہے، سورہ رحمان سے جو جڑا ہوا انسان ہے وہ سن رہا ہے، تو ان کی ایک کاکی ہیں جرمنی میں نے ان کو کال کی تھی اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی تھی، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے کافی حوصلہ پہلے دیا، اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے سٹی کی فیملی بیراٹوں ڈھونڈیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، ان کو جا کے یہ سچویشن بتائیں، اور وہ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں نا وہ آپ فالو کریں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، کیونکہ میں نے RDD اور PID جو پاکستانی گروپس ہیں فیس بک پہ، وہاں پہ اکثر ایسی پوسٹ پڑھی ہیں کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ہراسمنٹ فیل کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اچھا، تو یہ والا جو ادارہ ہے نا، یہ زیادہ تر سٹیز میں یونگٹ آرمڈ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹس کو گائیڈ کرے اگر کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے ان کو، اپنے ٹین ایج بچوں کو یا ٹولرز بچے جو ہوتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے بائی دا وے، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو ایڈوائس کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آگے کہیں ریفر کرنا ہو آپ کو تو آپ کو ریفر بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس کی ڈیٹیلز گوگل وغیرہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے۔ پیرنٹنگ ایڈوائس ہو یا خدا نخواستہ پیرنٹس میں سپریشن ہو رہی ہو اور بچوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو، یا آپ کو چائلڈ سپورٹ کی ضرورت ہو، کوئی چائلڈ ڈیولپمنٹ کرائسس ہو، یا کوئی بھی بیہیویئرل اینڈ سوشل ایشوز جو بچوں اور پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ آپ کے کوئی بھی فیس کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے، اور وہ آپ کو فری آف کاسٹ گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ لگے کہ آپ کو کسی تھراپسٹ یا سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ آگے پھر ریفر بھی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس جو ہمارے سٹی میں یہ والا پھر ادارہ تھا فیملی بیراٹوں، اس کو ہم لوگوں نے کال کی، ہم لوگوں نے اپوائنٹمنٹ بک کی، اور ہماری قسمت عجیب سی تھی کہ ہم لوگ وہ اپوائنٹمنٹ بھول گئے تھے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ۔ خیر اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ہسبینڈ کو یاد آ گیا تھا، پھر ہم لوگوں نے کال کی تھی، اینڈ دے ور ویری فرینڈلی، ویری نائس۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چیزیں انسان بھول جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کیونکہ اپوائنٹمنٹ بک ہوئی ہوئی ہے تو ہم کال پہ ساری بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کال پہ ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی کہ کس طرح یہ ساری باتیں وہ کرتی ہے، اور وہ ہراس کرتی ہے میری وائف کو، ٹھیک ہے، اور ایونچولی ہاں بیچ میں یہ پوائنٹ بھی میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس نے پھر میرے نمبر پہ بھی میسیج کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا ایشو بناتی تھی۔ اس ایشوز میں یہ بھی ایشوز تھے کہ جو بلڈنگ ہے، کیونکہ اس میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں، تو اس بلڈنگ کی ساری صفائی میں کیا کروں، ٹھیک ہے، اوپر والی فیملی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس صفائی سے، میں کیا کروں کیونکہ میں گھر پہ ہوتی ہوں۔ تو ابھی یہ بھی ایشو بیچ میں تھا، اور بیچ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، وہ پھر میں آپ کو کبھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ کیسے میری بیٹی لاک ہو گئی تھی اور وہ سارا کچھ۔ اس نے بھی مجھے کافی ٹریگر کیا تھا، کیونکہ قصور میں نے ایونچولی اسی کو مانا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ سیڑھیوں کی صفائی کرو۔ اینی ویز یہ ساری چیزیں جب مجھے لگا کہ اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں، اور مجھے واقعی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، اور مجھے ایسے فیل ہوتا تھا پینک اٹیکس ہو رہے ہیں مجھے،
تو میں نے ایونچولی جو ہے ہم لوگوں نے پھر جو ڈاکٹر بابا کی کاکی ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کال وغیرہ کی، اپوائنٹمنٹ جو بھی سین تھا، ہم لوگوں نے ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی کہ یہ اس طرح مجھے مطلب باتیں کرتی ہے، ہماری بیٹی کے رونے پہ اس طرح کہتی ہے، اور جبکہ ہماری بیٹی جو ہے وہ نہیں اس طرح روتی ہے، وہ مطلب مہینے میں 1-2 دفعہ اگر بچہ رو رہا ہے وہ بہت نارمل ہے، اور ہم اس کے رونے پہ بھی جو ہے ہم کمرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہماری بیٹی کی نیند ایسی تھی کہ اگر لائٹ آن ہو جائے یا اس کو ہم اس کے انوائرمنٹ سے نکال دیں وہ فریش ہو جاتی تھی۔ اب یہ بھی ایک پرابلم تھا ہمارے لیے کہ پھر وہ جب بچہ فریش ہو جائے تو واپس وہ کیسے سوئے، تو مختلف چیزیں چل رہی تھیں اس سارے سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو وین آف بھی جب کیا تھا، خیر یہ تھوڑی بات کی بات ہے، ابھی صرف یہ سچویشن چل رہی تھی، تو فیملی بیراٹوں نے بڑا کاملی ہماری بات سنی، اور پھر اس بندے نے ہمیں یہ کہا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یہ بات بھی جان لیں کہ آپ لوگ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ یہ بات جان لیں کہ جرمن رولز کے مطابق ایون آپ کا بچہ جو ہے وہ 2 بجے بھی اگر اس نے کہنا ہے نا کہ اس نے شپیل پلٹس جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو 10 PM والا روحی سائٹ ہے نا، یعنی کہ روحی سائٹ آپ کو پتہ ہے جرمنی میں جو نئے آنے والے ہیں ان کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ 10 بجے کے بعد شور نہیں کر سکتے ہیں، یہ رول بچوں پہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ایسی چھوٹی سی بات کی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور مطلب سب ٹھیک ہے یہ وہ، اگر پھر بھی تم لوگوں کو لگے کہ تم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو، اور ہم لوگ یہ ہے کہ تم لوگوں کو مزید کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی، تو لیکن اس نے جو رولز ہمیں بتائے اس کے اکارڈنگ اس نے کہا کہ تم لوگ ایویں ٹینشن لے رہے ہو، سارا کچھ چل کرو، ٹھیک ہے، یہ بہت عام سی بات ہے، اور یہ اس کا ایشو ہے، تم لوگوں کا ایشو ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیز جب ہوئی تو میں واقعی بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا اب اگر اس کا دوبارہ میسیج آیا نا تو میں اس سے جا کے بات کروں گا۔ پھر اس کا دوبارہ میسیج آ ہی گیا تھا، وہ تو آنا ہی تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے اسے کہا کہ یار یہ بہت ہو گیا میسیج پہ اس طرح تم ہمیں کرتی ہو، تو اب ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے، اور اس فیس ٹو فیس بات میں ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر جب اس کی اور میرے ہسبینڈ کی آپس میں بات ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس نے سر کھپایا تھا، ٹھیک ہے، پہلے میرے ہسبینڈ نے اس کی ساری بات سنی، اس نے بڑے آرام سے ایکسپلین کیا کہ دیکھو میں صبح جاتی ہوں جاب پہ، میں بہت تھک جاتی ہوں، میں بچوں سے سر کھپاتی ہوں، ادھر آ کے مجھے تم لوگوں کی بیٹی کی آوازیں سننی پڑتی ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے جرمنی میں یہ رول ہے وہ رول ہے، وہ اوپر سے آنے کی کوشش کی اس نے۔ تو میرے ہسبینڈ نے پھر جب اس کو جرمنی کے رولز ایکچوئل میں اسٹیٹ کیے نا، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈم فیل کرا رہی تھی نا، لیکن ہم نے ڈم فیل نہیں ہونا تھا، اس کو ہم نے بھی بتایا کہ ہم بھی جی جرمنی میں آئے ہیں، بے شک پاکستانی ہے لیکن ہمیں بھی یہاں کے رولز پتہ ہیں، اور یہ رول بچوں پہ نہیں اپلائی ہوتے ہیں، یہ وہ اس کو ہم نے فیملی بیراٹوں والی بات تو نہیں بتائی تھی۔ پھر وہ تھوڑا چپ ہو گئی، پھر 1 گھنٹہ اس نے سر کھپائے یہ وہ، ایونچولی پھر اس نے میرے سے بھی بات کی، اور مطلب ہم لوگ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے تم چل ہو کے بات کرنا، اسے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے چل ہو کے بات کی، اس کو ایکسپلین کیا، مطلب ہم پہلے تم نے کہا شروع کیا کہ ہم اس کو جو ہیں وہ چپ نہیں کراتے ہیں، کیونکہ تم نے پہلے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ ہم جب اسے چپ کراتے ہیں تو ہم بہت شور کرتے ہیں۔ خیر ماشائیں یہ لمبی کہانیاں چلتی رہیں، پھر ایونچولی رات کو اس نے دوبارہ ہمارا ناک کیا دروازہ، اور پھر وہ آئی اور اس نے اپولوجائز کیا، اس نے کہا کہ ہاں بس میں بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتی ہوں، میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اس لیے میں جو ہوں یہ اس طرح بول دیتی ہوں، آئی ایم ریئلی سوری، اور یہ وہ ساری چیزیں، خیر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس سارے مسئلے کا یہ ہوا تھا کہ اس کے میسیج کم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس نے یہ ریئلائز کر لی تھی یہ بات کہ ان لوگوں نے تو کمرہ نہیں چینج کرنا، اور بس وہ اس چیز کا انتظار کرتی رہی کہ یہ لوگ کب گھر چھوڑ کے جائیں گے۔ پھر بیچ میں 2 دفعہ اور اس نے غصے والے میسیج کیے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا پلیز گو اوے، آپ لوگ اس گھر سے نکل جاؤ، اور یہ وہ، تو مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتی، یہاں پہ ٹیننٹس کے کافی رول ہوتے ہیں، تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ چلے جاؤ اور آپ نے جانا ہے، ہم نے تو اپنے ٹائم پہ ہی جانا تھا جب ہمارا اپارٹمنٹ بننا تھا۔ اور خیر اس کے بعد پھر میں نے اس سے کبھی بھی ہیلو نہیں بولا، مطلب کبھی بھی نہیں، اور بھی وہ بہت زیادہ چیپ حرکتیں کرتی تھی بیچ میں ہی۔ اس کی چیپ حرکتوں میں یہ چیز بھی تھی کہ وہ میں نے جو ہی نیچے اتارنی کنڈر واگن اتنی مشکل سے سیڑھیاں اتر کے، ٹھیک ہے، وہ ایلیویٹر نہیں تھا اس بلڈنگ میں، سیڑھیاں ہی تھیں، تو وہ جو ہی میں نیچے رکھ کے آتی کہ اب میں جو ہوں کروں وہ اوپر چڑھا کے پھر رکھ جاتی، حد ہوتی ہے۔ ابھی تو میں نیچے چھوڑ کے گئی تھی اسے، میں نے باہر نکلنا ہے اسی لیے تو نیچے چھوڑ کے گئی ہوں، اور اسی طرح کبھی کبھی کنڈر واگن میں باہر ایسے ہی نیچے رکھ دیتی تھی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے 1-1.5 گھنٹے میں دوبارہ نکلنا ہوتا، تو میں کہتی تھی پھر میں کیا اتنی محنت کروں، ایسی چیپ حرکتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کوڑا ایک دن جو ہے اس نے کوڑے میں سے تربوز نکالا اور آ گئی ہمارے اپارٹمنٹ میں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ تربوز اس طرح، میں نے کہا بی بی ہم لوگوں نے تو اس سیزن میں تربوز خریدا ہی نہیں ہے، اوپر والے بھی تو کر سکتے ہیں یہ کام، ہم نے تھوڑی کرنا ہے، یعنی کہ اس نے جو ہے نا وہ ہر بات کا ایشو بنانا۔
پھر خیر بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہی میری دن رات دعا ہوتی تھی کہ ہم لوگ جلدی اپنے گھر میں شفٹ ہوں، اور جب ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تو ہم لوگوں نے سکون کا سانس لیا، اور اپنے گھر میں ہمارا اپارٹمنٹ اس طرح کا ہے کہ اوپر بھی کوئی نہیں رہتا، لیفٹ رائٹ بھی کوئی بھی نہیں رہتا، تو ولیہ جو ہے نا وہ شور کرے بھی نہ تو ہم ٹینشن فری ہوتے ہیں، ریلیکس ہو کے وہ کھیلتی ہے اپنا سب کچھ۔ پہلے بھی وہ اس طرح شور نہیں کرتی تھی، لیکن مہینے میں 1-2 دفعہ وہ جو روتی تھی اس کا ایشو بن جاتا تھا۔ تو اور ہاں، بیچ میں نے وین آف کیا تھا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کو بتایا تھا کہ جی اب یہ سچویشن ہونے والی ہے، اب ہماری بیٹی روئے گی تو بھلا کرنا جو ہے نا برداشت کرنا۔ تو پھر خیر اللہ کا شکر ہے وہ 1-1.5 ہفتہ بھی بڑا مشکل سے ہمارا گزر ہی گیا۔ تو اس ساری کنورسیشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنے سٹی کے فیملی بیراٹنگ میں ضرور کانٹیکٹ کریں، اس سے ہوگا یہ کہ ریکارڈز میں چلا جائے گا کہ جی آپ نے واقعی اپنے طور پہ کچھ اسٹیپ لیا تھا، اور جسٹ ان کیس، کیونکہ یہاں پہ لوگ جھوٹی شکایتیں بھی لگاتے ہیں یونگرنامٹ والے، اصلی ریئل بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ فیک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ ریسسٹ جرمنس یا کوئی ریسسٹ دوسری نیشنلٹی کے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا بیٹر سیف دین سوری، تو اس لیے میں نے یہ بات ساری بتائی ہے آپ لوگوں کو کہ یونگر نام سے صرف ڈرنا نہیں ہوتا۔ بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑا شروع میں پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کے بچے زبردستی آپ سے کچھ چھین لے گا، یہ لوگ ہمیشہ پہلے پیرنٹس کی سنتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت سے لوگ اگر اس چیز کو سفر کر رہے ہیں، مجھے ڈی ایمز بھی 2-3 دفعہ آئے تھے کہ وہ بھی یہ سیم سچویشن فیس کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں اسٹوری ٹائم کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو کیسے ڈیل کیا تھا۔ تو اس ساری فیملی براٹوں سے ڈیل کرنے کے بعد ایک چیز کا فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا کہ جو میرا ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا یا میں جو پریشان ہو جاتی تھی وہ میرا ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بودر ہی نہ کرو۔ تو اس ساری اسٹوری ٹائم کا یہ مقصد تھا، اور اب وہ جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، جہاں جاتی ہے جائے، لیکن ہاں اس کا جو فادر ہے نا اس کے ساتھ میرے ہسبینڈ کے ابھی تک پروفیشنل ٹرمز ہیں۔ اور اچھی بات سب سے یہ اس پوری سچویشن میں مجھے لگی تھی، جیسے اگر پاکستان میں یہ ہوتا، یا چلو پاکستان کا نام نہیں لیتے، شاید XYZ کسی اور کی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا اور مطلب اپنا پروفیشنل رشتہ بھی خراب کرتا، لیکن اس نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی، اینڈ ہی از ویری نائس اینڈ فرینڈلی۔ اور وہ بیچ میں یہ بھی بات کرتی تھی ہاں کہ آپ کی بیٹی جو ہے آپ کی جو وائف ہے وہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے، اس کو باہر نہیں لے کے جاتی، اس کو باہر نہیں نکالتی، ایسے فضول قسم کے الزام۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں جب بھی ولیہ کو باہر لے کے جاتی تھی نا، ہمیشہ اس کا فادر اور میرا جو ہے نا وہ ہیلو ہائی ہوتی تھی۔ تو مجھے یہ بات بھی عجیب لگتی تھی کہ اس کا فادر اس کو نہیں بتاتا کہ ہم لوگ اس فکس ٹائم پہ جو ہے روز پلے گراؤنڈ جاتے ہیں، اور مطلب میں یہ چیز اس کو کیوں ثابت کروں کہ میں باہر جاتی ہوں، بٹ آئی ہیو ٹنز آف پروفس جس میں یہ مجھے پتہ ہے بات کہ مطلب میں کتنا ولیہ کے ساتھ کھیلتی ہوں یا اس کو کتنا باہر نکالتی ہوں، بٹ اس کو میری ہر چیز پیش ہوتا۔ اور اس کا ایک کنکلوژن میں نے یہ بھی نکالا تھا کہ اس کو میرے ہسبینڈ پہ کرش تھا، اس کو اس چیز سے بڑی تکلیف تھی کہ میں کیوں نہیں جاب کرتی، اور ہمیں کیوں جاب کرنی پڑتی ہے، اور یہ کیوں گھر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ملٹیپل باتوں سے ایسا شو ہوتا تھا کہ یہ اس قسم کی ہے، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ سے بڑا نائس ابھی تک جو مطلب اینڈ تک ٹائم تک نا اس کو ہیلو بول دیتی تھی، اور بڑا وہ فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور جس طریقے سے وہ میسیج کرتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کو میرے ہسبینڈ پہ کرش تھا۔ اینی وے تو یہ ساری اسٹوری ٹائم ہے میرا آج فنش ہو گیا ہے۔ تو اور بھی ایسی کئی اسٹوریز ہیں، میں کبھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ہی میری فریج بھی صاف ہو گئی ہے جو کہ میں نے جون میں کی تھی، اور میں نے یہ جو ہوڈی پہنی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، جون کے سٹارٹ میں واقعی ٹھنڈ تھی، مطلب 12-13 جون تک ہم لوگ رضائی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی آمد ہوئی ہے گرمی کی، بیچ میں صرف وہ جو بڑی عید والا ویک تھا وہ تھوڑا سا گرم تھا، باقی ٹھنڈی تھی، پھر 12-13 جون کے بعد پراپر گرمی پڑی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا کم بیک ولاگ اچھا لگا ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے بائے، چاؤ۔